جی अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैले मलिक। आज का मुकदमा पाकिस्तान और सऊदी अरब के मामलात का है। ये जो हमने नया कट्टा खोल लिया इस मुल्क के लिए, उसके बारे में आज गुफ्तगू करते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है ताकि हम इस मौजू को अच्छे तरीके से समझ सकें। से यस टू कॉफ़ी। अब ये कौन पाकिस्तानी है जो सुबह सवेरे उठ के इस कॉफ़ी को मुंह लगाना पसंद करेगा? तो ये गैर मुल्की मशरूब है। इसके हालात व वाक़यात मुख्तलिफ होते हैं जहाँ पर ये मशरूब पिया जाता है, लेकिन हम उनको देखा देखी उनकी चाल चलने की कोशिश करते हैं और अपनी चाल से भी हम निकल जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के 73 साल जो है वो निकल चुके हैं और अभी तक हम अपनी मंजिल का और अपनी सिमत का तयन नहीं कर सके हैं। गैर मुल्कियों के पास रहना, उनकी बातें सुनना और फिर उनके तरीके से अपने मुल्क को चलाना, ये कोई अच्छा मशगला नहीं है। लेकिन खैर, हमारे वतन अजीज़ में तो ये काफ़ी, यानी ऑलमोस्ट पाकिस्तान के स्टार्ट से ही ऐसा चला आ रहा है। अब आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के जो मौजूदा नस्ल के लोग हैं वो इसमें तब्दीली के लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे और इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो जब हम आवाज़ उठाएंगे तो तभी हम पाकिस्तान में बेहतरी ला सकते हैं। तो चलिए हम जो है वो अपने इस मौजू की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ही अरसा पहले हमारे वज़ीर आज़म साहब ईरान और सऊदी अरब के दरमियान अपनी सालसी का किरदार अदा करने जा रहे थे। तो सारी दुनिया ये कह रही थी कि क्या आया सऊदी अरब और ईरान के दरमियान इमरान खान साहब कोई सालसी करा पाएंगे। और हमारी इस हुकूमत के बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि देखें जी, हम तो जो है वो वर्ल्ड लीडर हो गए हैं। तो भाई देखिए, वर्ल्ड लीडर जो है वो उस वक्त तो आपने ये कह दिया, लेकिन अब हमारे अपने हालात सऊदी अरब से इस हद तक ख़राब हो गए हैं कि अब क्या ईरान को हमारे दरमियान सालसी के लिए आगे बढ़ना चाहिए? ये एक वो टेढ़ी खीर है जिसको शायद कोई आंसर ना कर सके या शायद उसको कोई ना खा सके। इस मुल्क की 40 साल की तारीख तो हमने अपनी आंखों से देखी है। अब हमें कोई इसके लिए मुख्तलिफ रीजंस दे, हमें मुख्तलिफ लॉजिक्स दे और हमें बताने की कोशिश करे कि ऐसा है और ऐसा नहीं है, तो भाई ये किताबों की बातें हमें ना पढ़ाइए। ये आप आने वाली नस्ल के लिए आप इस तरह की झूठी तारीख लिख सकते हैं। जो चीज़ हमने अपनी आंखों से देखी और जो हम समझते हैं उसको आप हमें पढ़ाने की या हम बताने की कोशिश ना कीजिए। आपका ईरान और सऊदी अरब से दोस्ती का और उनके दरमियान सुलह कराने का जो अमल था वो एक वक्ती चौंचला था जो कि बहुत जल्द ख़त्म हो गया और आपको अंदाज़ा हो गया कि ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। और मुहर्रिकात को समझने के लिए पहले आपको अपने इलाके की और फिर अपने इर्द गिर्द के ममालिक की और फिर दुनिया की तारीख पर नज़र रखनी पड़ती है, फिर जाके आपको समझ आती है कि आपको करना क्या चाहिए। एक दिन सुबह सवेरे उठ के आप कहें कि ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता जैसा कि आप सोच रहे होते। फिर कुछ अर्सा पहले हमारे एक मुल्क के हुक्मरान थे जो कहते थे फर्स्ट पाकिस्तान। तो इन साहब ने क्या किया? इन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, सऊदी अरब के जो रॉयल फैमिली है, उससे ये 2009 के आसपास डॉलर्स लेते रहे। भाई वो आपके दादे पोतरे हैं जिन्होंने आपको ये डॉलर्स दे दिए, जिन्होंने आपसे कहा कि आप लंदन और दुबई में अपार्टमेंट्स बना लीजिए। ये इन्होंने खुद तस्लीम किया। तो आखिर कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा किया होगा। ये फर्द वाहिद जो है हमारे मुल्क में डिसीजन करना, यानी दो चार लोग मिल भी जाएं तो वो भी फर्द वाहिद ही होंगे, 10 भी मिल जाएं, 20 भी हो जाएं, फिर भी फर्द वाहिद होंगे। जब तक कौमी बहस ना हो तब तक वो चंद अफराद की या फर्द वाहिद का ही डिसीजन होगा। तो इनको ये किस चक्कर में सऊदी अरब जो है वो इतने पैसे देता रहा। तो ये हमारी पहली बुनियादी इकाई या पहला बुनियादी नुक्ता है जिसको समझने की ज़रूरत है कि अब हम सऊदी अरब से इतने क्यों उलझे उलझे से हैं, इतने क्यों नाराज नाराज से हैं। अब हमारे वज़ीर आज़म साहब अमेरिका तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर एक स्टेट्समैन की तरह कुछ गुफ्तगू करते। वहाँ तो वो एक अच्छे असिस्टेंट की तरह तमाम बातें अमेरिकन सदर से कर रहे हैं। जी आपको तो पता है 70 साल से ऐसा हो गया, तो आपको वहाँ के लोग दुआएं देंगे,
بھائی یہ دادی اماں کی کون سی گفتگو ہوگی آپ کو لوگ دعائیں دیں گے؟ کبھی ملکوں کے تعلقات میں بھی یہ باتیں آئیں؟ جہاں پر جس ملک کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اس کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہم نے ایک نئے، اور پھر ہم نے کہا کہ ہم ایک عظیم قوم جو ہے اس کے لیڈر ہیں، اور ہم عظیم لیڈر ہیں، اس لیے ہماری باتوں کو تنقید اس پر نہ کی جائے۔ تو بھائی جب آپ امریکہ سے واپس آئے تو پھر کشمیر کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر وہی مودی، انہوں نے کشمیر کو ایک جیل بنایا اور لوگوں کو گھروں کے اندر محصور کر دیا، اور اب 1 سال سے اوپر ہو گیا، اب انہوں نے بابری مسجد کی جگہ انہوں نے اپنا مندر جو ہے تاج پہن کے انہوں نے وہ کام کر دیا۔ تو آپ کی وہ تمام باتیں جو آپ نے دورہ امریکہ کے بعد کہی تھیں وہ سب جھوٹی ثابت ہوئیں، اور اس کے اندر ہم نے بحثیت قوم کچھ حاصل نہ کیا۔ اب ہمارا موجودہ قضیہ کیا ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کشمیر کے اوپر ایک او آئی سی کا اجلاس چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ انڈیا کی مذمت کریں، مودی کے خلاف کچھ بیان دے دیں۔ تو بھی اگر وہ بیان دے دیں گے تو کون سا کشمیر ہمارے لیے آزاد ہو جائے گا، اور اگر وہ بیان نہیں دیں گے تو کون سا کشمیر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چھن جائے گا۔ سٹیٹس کو یا جو بھی صورتحال ہے وہ اسی طرح برقرار رہنی ہے، اور جب تک کہ اس کے بارے میں ہم کوئی عملی قدم کسی اچھے طریقے سے نہیں اٹھاتے ہیں، ہم اس میں کوئی بہتر کردار ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ سعودی عرب سے کہنا کہ جی او آئی سی کا اجلاس بلائیں تو آپ یہ کریں، یہ صرف بچگانہ باتیں ہیں، بقایا اس میں کوئی ایسی ان ڈیپتھ انالیسز یا یہ کسی کے کہنے پر جو ہے وہ ہماری حکومت نے کیا۔ ویسے تو ہماری حکومت جو ہے یہ جو ان سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ جو آئل تھا، یہ بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ سے بالا بالا جا کے انہوں نے طے کر لیا۔ تو اب ان کے ایک پیٹرولیم کے اسپوکس پرسن ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری ایفرٹس جو ہیں، یہ کو قاضی صاحب ہیں جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں، ساجد قاضی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی ایفرٹ جاری رکھی ہوئی ہیں جی، کہ ہم جو ہے وہ ریاض سے اس کی رینیول کرا لیں ایگریمنٹ کی، کہ ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پر جو ہے وہ آئل ملے، جیسا کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا۔ تو بھائی یہ سرکاری بابو جو ہیں انہوں نے اپنا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے پیسے کھانے کا، کہ یہ یہاں سے وفد لیں گے، سعودی عرب جائیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ حکومت جو ہے وہ ڈیگر ڈرون ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی ایفرٹ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس بہانہ ہے کہ جی ہم تو ادھر جا رہے ہیں۔ تو یہاں کا باب آدم ہی نرالا ہے۔ اب جب یہ سارا قضیہ جو ہے وہ چل رہا ہے تو اس میں ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب کے مشیر ہیں ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب، انہوں نے 2019 کے جولائی کی پہلی تاریخ کو اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ سعودی عرب ہمیں 275 ملین پر منتھ کے اعتبار سے، یعنی $3.2 بلین ایچ ایئر ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ہمیں آئل دے گا۔ تو ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو تھا وہ 3.2% تھا۔ تو اگر 3.2% انٹرسٹ ریٹ پر ہی ہم نے یہ چیز جو ہے وہ ان سے لینی تھی، تو ہم 1 سال کا معاہدہ کیوں کر رہے تھے؟ ہم ان کے ساتھ جو ہمارا ٹائم پیریڈ تھا اس کے مطابق کرتے، تاکہ ہمیں اگلے سال، جیسے اس سال جو ہے وہ مئی کے مہینے میں ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اور ہم ان سے منت سماجت کر رہے ہیں کہ جی آپ ڈیفرڈ پیمنٹ پر ہمیں جو ہے نا وہ اس معاہدے کو آگے رینیو کر دیجیے۔ تو بھائی غلاموں کو ٹریٹ کرنے کا سعودیوں کا تو بہت پرانا ان کا کسٹمز اور ان کا رواج ہے۔ تو انہوں نے آپ کو بالکل صحیح ٹریٹ کیا، انہوں نے آپ سے کہا جی کہ 1 سال کے لیے آپ ہم سے یہ وعدہ لے لیجیے، اگلے سال آپ اگر اچھے بچے کی طرح بیہیو کرتے رہیں گے تو ہم اگلے سال پھر آپ کو یہ وعدہ پورا کر دیں گے۔ اگر آپ نے اس طرح سے بیہیو نہ کیا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم سعودی عرب کو کیا کرنا ہے۔ تو آپ ایک ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جہاں پر ایک ادارہ ہے جہاں پر آپ آنسریبل ہیں، آپ بادشاہوں سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں اپنے تمام کاموں میں، تو یہ بھی تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات کو ایسے تو نہیں جو ہے وہ آج اس نہج پہ پہنچے۔ تو اینی ویز اب جو ہے وہ ہم نے ان شہزادے صاحب کی گاڑی بھی چلا دی، کیونکہ ہم کو کسی سرکاری ملازم نے کہا تھا کہ جی وزیر اعظم صاحب آپ ان کی گاڑی ڈرائیو کیجئے، شہزادہ آپ سے خوش ہوں گے تو وہ آپ کی حکومت کی مدد کریں گے۔ بھائی ایسا کب ہوا ہے؟ یہ ایسا تو دنیا میں کبھی ممکن ہی نہیں ہوا۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب اتنے جو ہے وہ کہہ لیں کہ اچھے ہیں کہ انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، میں ان کی گاڑی بھی ڈرائیو کر لیتا ہوں۔
پھر یہاں پر بادب کھڑے ہونا کا بھی کسی سرکاری ملازم نے ان سے کہا ہوگا کہ جی گاڑی چلائیے، تو اب بادب کھڑے ہوئی جی، جب بادب کھڑے ہوں گے تو آپ کی بات سنی جائے گی بھی۔ ایسا ملکوں کے تعلقات کے درمیان تو نہیں ہوتا، لیکن ہم نے یہ کام بھی کر دیا۔ پھر ہم ایک عرب شہزادے سے نکلے تو دوسرے کے پاس چلے گئے، وہاں بھی ہم اسی امید سے گئے، اب ہمیں وہ جو ہے وہ دوسرے طریقے سے وہ ڈیل کرتے ہیں، تو ہم اس پر جو ہے ناراض ہوتے ہیں۔ پھر ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں، پھر ہم بیانات دیتے ہیں کہ جی وہ یہ کریں ورنہ وہ سوچ لیں ہم ان کے ود اور وداؤٹ تو کرنا تھا تو آپ پہلے کرتے، جس وقت انہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کو کہا تھا کہ جی ہم آپ کے جتنے بھی پاکستانی یہاں کام کرتے ہیں ان کو واپس بھیج دیں گے، تو آپ کہتے جی ضرور واپس بھیج دیجیے۔ ہم بحثیت عوام تو کلیئر ہیں کہ ہم اس طرف کیوں منہ کیے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے حکمران وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے چیزیں یہاں کیوں دھندلا چکی ہیں اور ان کے لیے کیوں دھندلائی رہتی ہیں۔ وہ اس لیے رہتی ہیں کہ یہ کبھی اپنے معاملات کو اپنے ملک کے عوام کے مفاد کے ساتھ جوڑتے نہیں، اس لیے عوام بہت کلیئر ہیں کہ ان کا کیا مقصد ہے، وہ اس طرف کیوں دیکھتے ہیں اور ان کی کیا جو ہے وہ نیت ہے۔ اب دونوں ملک جو ہیں وہ پچھلے 50 سال کی ہسٹری لگا لیں، 70 کی لگا لیں، کیونکہ ہماری تو اتنی ہی ہے، تو ہم کبھی بھی ہسٹری میں رائٹ سائڈ پر کھڑے نہیں ہوں، ہمیشہ رانگ سائڈ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ابھی بھی سعودی عرب بھی تو ایسے ہی ہے نا کہ وہ بھی غلط جگہوں پر اور غلط لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو وی آلویز اسٹینڈ آن دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری۔ تو اب ہم دونوں نے ایک دوسرے سے پشت کی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ایک دوسرے پر الٹیمیٹم اور کنڈیشنز رکھ رہے ہیں۔ تو ہم دونوں ایک طرح کے ہی ملک ہیں، اور اگر سعودی عرب کو آپ میں جانے کا اتفاق ہو تو اس کے نظام میں اور ہمارے نظام میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، بالکل ملتے جلتے ہیں۔ تو ہماری طبیعت بھی ان کے ساتھ کافی ملتی جلتی ہے، بس صرف یہ ہے کہ وہ شہزادے ہیں تو ان میں ذرا ناراضگی کا عنصر تیز اور جلدی آ جاتے ہیں۔ ہم کیونکہ محکوم ہیں یا خادم ہیں یا ملازم ہیں، تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کی کوئی بات کریں۔ تو 1947 سے ہم یہ سنتے آئے جب ہم اسٹوڈنٹس تھے، اسکول میں جاتے تھے، کہ جی پاکستان جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا بہت بڑا اتحادی ہے، وہ ہمارے کچھ معاہدے تھے، سیٹو تھا، سینٹو تھا، پتہ نہیں اور کیا کیا تھا، تو ہم اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یو ایس کے ہم کہتے تھے وی آر ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، انگریزی بھی ہم اسی انداز میں بیان کرتے تھے یا بولتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی 1971 کی وار ہو رہی ہے تو یو ایس اے کا جو ہے نا وہ ایک بیری بیڑا آئے گا اور وہ ہمارا بیڑا پار لگا دے گا، لیکن اس نے کیا کیا، وہ نہ آیا، نہ اس نے کچھ کیا، اور اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ تو ہم ایسٹ پاکستان کو اپنے سے الگ کر کے تو ہم بیٹھ گئے، اور پھر ہم یہ جو ہے وہ ایکسکیوزز پیش کرتے رہے کہ وہاں انڈیا نے یہ کر دیا اور فلاں نے وہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ افغانستان کا مشن سٹارٹ ہو گیا، تو پھر سے ہم امریکہ کے ساتھ جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو گئے، ہم انہی کے راگ پا رہے تھے، اور کرتے کرتے یہ ہوا کہ ہم جو ہے وہ 9/11 پر پہنچ گئے۔ 9/11 پر پہنچے تو پھر بھی ہم نے بغیر چون و چرا کیے، بغیر کچھ کیے، ہم نے ان کو اپنے اڈے شڈے سب کچھ دے دیا، اور الٹیمیٹلی جو خاک ہمارے سر میں ڈالی گئی وہ اس کی تمام دنیا گواہ ہے، کیونکہ وہ کوئی زیادہ پرانی ہسٹری نہیں۔ اب جناب ہم ایک نئے محبت کے رشتے میں منسلک ہو گئے ہیں، وی آر ود چائنا ناؤ۔ اب ہم یہ بتا رہے ہیں سب کو کہ ہم تو چائنا کے ساتھ ہیں۔ تو بھائی پہلے یو ایس سے ہمیں پیسے مل رہے تھے، ہم یو ایس کے ساتھ تھے، اب ہمیں نظر آتا ہے کہ چائنا بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا سے مراد یہ 3 کانٹیننٹس میں، تو وہ ریل بھی ہے، روڈ بھی ہے، اور شپ سے بھی بزنس ہے، تو بھائی ادھر بہت پیسے بنیں گے۔ تو پریکٹیکلی ہم چائنا کے ساتھ ہو گئے۔ ہم نے کبھی اپنے ملک میں یہ نہیں سوچا کہ ہمارے عوام جو ہیں ان کا کیا فیوچر ہے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کے لیے ہم نے کیا کام کرنا ہے، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا۔ تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ امریکہ اور چائنا کے بعد اب تیسرے نمبر پر کون ہو جائے گا، تو کہیں گے جی تیسرے نمبر پر ہمیں دنیا کے حالات بدلیں گے۔ تو ہم اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ جو تیسری دفعہ یعنی آج سے کوئی 50 سال بعد، 100 سال بعد جب نیا کوئی آرڈر بنے گا تو ہم اس وقت چھلانگ لگا کے اس طرف ہو جائیں گے،
کیونکہ ہماری جو لوکیشن ہے ملک کی وہ ایسی زبردست ہے کہ ہم ہر وقت ان ڈیمانڈ رہیں گے. تو چلیے جی، آپ تو جو ہے وہ ڈالر بنائیے، لیکن یہاں کے جو 22-24 کروڑ عوام ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ تعلیم ان کے پاس نہیں، صحت ان کے پاس نہیں، روڈز ان کے پاس نہیں، رہائش کی جگہ ان کے پاس نہیں. ان کو دن کو جو ہے وہ مکھیاں کھاتی ہیں، رات کو ان کو مچھر کھاتے ہیں. کبھی آپ نے یہ اس پر غور کیا؟ کیونکہ آپ تو کافی پینے والے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ یہاں کے لوگوں کی زندگی کتنی مشکل ہے. یہاں کے لوگ سڑکوں کے کنارے کس طرح سے سوتے ہیں، وہ صبح سویرے اٹھ کے ناشتہ کیا کرتے ہیں، آپ کو اس کا نہیں پتا ہے. کیونکہ آپ کا جو انداز بیان ہے اور آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ پاکستانیوں سے میچ ہی نہیں کرتا ہے. اس ملک کے کئی تو ایسے علاقے ہیں جن میں آپ جائیے تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ صرف کوئی راولپنڈی اسلام آباد کے قریب نہیں ہے، یہ لاہور میں بھی، اس کے آس پاس بھی ایسے علاقے ہیں، ملتان کے بھی آس پاس ہیں، کراچی کے آس پاس بھی ہیں. یہ ہر جگہ پہ کچھ ایسے علاقے ہیں جو نہیں لگتے کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے. لیکن ہمیں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی لالی پاپ دے دیا جاتا ہے کہ اب تو فلاں ملک کے ساتھ ہے. تو اب ہم چائنا کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ تو ایشیا پیسیفک ریجن سے ہوتا ہوا یورپ ہے، یورپ سے یہ جو ہے وہ رشیا ہے، رشیا سے قزاقستان، کرگستان، ترکمانستان. اس میں کو آلموسٹ 65 کنٹریز ہیں جو کہ چائنا نے اپنے ریل یا روڈ یا شپ سے جو ہے ان کو آپس میں جوڑ دیا ہے. تو یہاں پر ہم جو ہے وہ پیسے بنانے کے چکر میں، ہمارا تو یہ خیال ہے، کیونکہ ہماری قوم تو کسی طرح سے بھی سی پیک سے بینیفٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی یہاں پہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز ہم نے قائم کر کے کوئی لاکھوں لوگ ہم نے تیار نہیں کیے ہیں کہ جو ہیلپ کریں گے، چاہے وہ اپنے ملک میں رہ کے کام کریں، چاہے اڑوس پڑوس کے ممالک میں جا کے دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کریں. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو ہمیں بتا دیجئے. یقینی طور پر ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم نے کبھی قومی سطح پر اس پر بحث بھی نہیں کی ہے کہ سی پیک کے اندر سے ہم کیا کیا بینیفٹ لے سکتے ہیں اور کیسے لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کون کون سے پریکٹیکل سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. تو چائنا جو ہے اس کے اوپر 4 ٹریلین سے 8 ٹریلین ڈالر خرچ کر رہا ہے. 65 کنٹریز کو یہ آپس میں جوڑے گا تو پیسہ تو بہت ہے اس میں. تو سعودی عرب سے ہم کیوں نہ الجھ پڑیں، کیونکہ اب ہمیں الجھنے کے لیے ایک اور کوشن دستیاب ہے. تو چلیں سعودی عرب سے جو ہے وہ الجھ لیتے ہیں، کیونکہ ہماری مثال تو وہی ہے نا جو پہلے ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی کہ جب یہ جو ہے وہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو پاؤں پڑتے ہیں، اور جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ گلے پڑتے ہیں. تو ہم نے بھی یہی کیا کہ ہم جو ہے وہ تکلیف میں تھے تو ہم ان کے پاؤں پڑ گئے تھے کہ جی آپ ہمیں یہ بھی دے دیں تو وہ بھی دے دیں تو وہ بھی دے دیں. اب ہمیں کہیں اور سے نظر آ گیا تو اب ہم ان کے گلے پڑیں گے. ہم نے جو اعتدال ہے، جو بیلنس ہے، اس کو سٹرائک نہیں کرنا. تو یہ جو چائنا کا پروجیکٹ ہے یہ آلموسٹ 2050 تک چلنا ہے، یعنی ابھی اس نے 30 ایئرز اور اس پر لگنے ہیں اس کو ڈیولپ ہونے میں. تو اس میں بہت کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن صرف نظر ان کو آ رہا ہے جن کا اس پر اختیار چل رہا ہے. پاکستان کے جتنے عوام ہیں ان کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ان کے لیے بہت مسائل ہیں. لیکن اس کے اوپر بات کرنے کے لیے نہ تو ہم تیار ہیں، نہ ہی عوام خود اس کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ ایجوکیشن نام کی تو کوئی چیز ان کو دی نہیں گئی ہے. تو وہ کیا سوچیں گے؟ وہ صبح سویرے اٹھ کے سوچتے ہیں کہ ہم نے آج کھانا کیا ہے اور شام کو جی کیا کھا کے سو جانا ہے. تو ان کی زندگی تو ایک روٹی کے گرد گھومتی ہے. اب وہ چاند کو بھی روٹی کہہ لیں تو یہ تو بہت پرانا محاورہ ہے یا پرانی اگزامپل ہے. تو چائنا کے صدر نے اس پروجیکٹ کو دا پروجیکٹ آف دا سینچری کہا. تو پروجیکٹ آف دا سینچری کیوں کہا؟ کیونکہ اس سے پوری دنیا کی لائف 21 سینچری میں چینج ہونے والی ہے. یہ ایک نیو سلک روڈ ہے جس میں ٹرین بھی ہے، جس میں شپنگ لائنز ہیں، روڈز ہیں، پورٹس ہیں. تو بھائی یہ کہاں کہاں سے گزرتے ہیں، ہم نے اس کو دیکھا نہیں، اس کو پرکھا نہیں، ہم نے اس کو سوچا نہیں، اور ہم نے سعودی عرب اور یو اے ای سے اور ان ممالک سے ہم نے پنگے لینے شروع کر دیے اور ہم نے سویپنگ سٹیٹمنٹ دینے شروع کر دیے. ذرا تھوڑا اس پر غور تو کیجئے کہ یہ 3 کانٹیننٹ سے گزرتا ہے، ایشیا سے، افریقہ سے، یورپ سے، اور یہاں کے ممالک میں بھی آپس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیفیکلٹ ہیں، مسائل ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں. اب آپ اس پہ دیکھیے تو یہاں پر چائنا
اور چائنا کے نیچے جو ہے وہ انڈیا ہے. چائنا اور انڈیا کا پھڈا تو چل رہا ہے، اور یہ آج سے نہیں چل رہا بلکہ پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا ہے. کوئی انڈیا کے 20 فوجی کہتے ہیں کہ مار دیے، کچھ کہتے ہیں 40 مار دیے، کچھ کہتے ہیں 35 مار دیے، لیکن کچھ نہ کچھ تو انڈیا کو نقصان اٹھانا پڑا. لیکن دیکھیے تو چائنا نے ون بیلٹ ون روڈ کلکتہ کے ساتھ بھی جوڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم جو ہے نا جی وہ کولمبو سے کلکتہ بھی جوڑیں گے، گوادر کو کولمبو سے جوڑیں گے، پھر گوادر کو دبئی سے بھی جوڑیں گے، پھر جبوتی سے بھی جوڑیں گے. تو انہوں نے اپنی ہر طریقے سے ہر کسی کو ساتھ میں جوڑا ہے. تو ہم نے کیا کیا، جو ہم سے اتنے سالوں سے جڑے ہوئے ہیں ہم ان کو چیلنج دے رہے ہیں. تو یہ ہم کون سا اچھا اور خوبصورت کام کر رہے ہیں؟ بھئی آپ نے ناراض بھی ہونا تو ناراضگی کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں. یہ تھوڑا ہوتا ہے جس طریقے سے آپ ہو رہے ہیں. ہم نے تو یا تو آپ ہمارے دوست ہیں یا آپ ہمارے دشمن ہیں. بھئی آپ 9/11 کے بعد کیا امریکہ ہو گئے ہیں؟ کچھ تو سوچنا چاہیے. تو یہاں پر بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو چائنا کا ون بیلٹ ون روڈ کا جو میپ ہے وہ پورے 3 براعظمز کو کنیکٹ کرتا ہے، یعنی ایشیا کو پھر افریقہ کینیا تک آ رہا ہے، پھر یہاں سے جو ہے وہ ریڈ سی کے ساتھ سے ہوتا ہوا سوئز کنال سے میں سے گزر کے الٹیمیٹلی میڈیٹرینین سی اور دین ریچنگ ٹو اٹلی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے ماسکو تک جاتا ہے، اور پھر ماسکو سے ہو کے نیچے جو استنبول ہے وہاں پہ، اور پھر جو ہمارے سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں یہاں پہ، اور الٹیمیٹلی ریچنگ چائنا. تو یہ سارے کتنے ہیں؟ یہ بہت سارے کچھ 65 کنٹریز ہیں جن کو یہ آپس میں جوڑتا ہے. تو یہاں پر آپ اپرچونٹیز اور امپلائمنٹ دیکھیں. تو ہم نے بسیت قوم اس کے لیے کیا تیاری کی، اور کتنے ہمارے لیڈرز جو ہے نا وہ اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب تو آج اس کو چور تو کل اس کو چور بول رہے ہیں. بھائی آپ نفرتیں پھیلائیں گے تو آپ ملک کو کہاں سے ڈیولپ کر پائیں گے؟ رسول پاک نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ معاف کر دینا یہ سب سے بڑا جذبہ ہے. تو آپ اپنے ملک کی ترقی کے لیے اگر لوگوں کو آپس میں جوڑ دیں اور نئے ایک نئے عہد کے ساتھ چل پڑیں کہ جی ہم نے اپنے ملک کو ترقی دینی ہے، ہم نے قوم بن کے سوچنا ہے، ہم نے لوگوں کی بہتری کے لیے سوچنا ہے، تو آپ شاید کوئی ڈیولپمنٹ کر سکیں. لیکن روز لوگوں کو تقسیم کرنا، اگر آپ میرے خلاف بولیں گے تو میں آپ کے خلاف بولوں گا، جی آپ ہم دونوں کے خلاف بولیں گے تو ہم دونوں مل کے آپ کے خلاف بولیں گے. تو بھائی اگر یہ 8-10 لوگ یا 8-10 پارٹیاں یا کچھ لوگ آپس میں اس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں تو پریکٹیکلی اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس سے ملک کے اندر خرابیاں پیدا ہوں گی. اب یہ سی پیک کا ہم نے پاکستان کی جو سی پیک اتھارٹی کی ویب سائٹ اس سے لیا. اب یہ سی پیک اتھارٹی کیسی ہے، اس کے چیئرمین کیسے لگے، یہ سارے کوسچنز تو ہیں ہی. لیکن اب چائنا نے ہمیں اپنی محبت میں کیا عنایت کیا. تو یہ دیکھیے 820 کلومیٹر فائبر آپٹکس انہوں نے ہمیں دیا، جو کہ خنجراب سے اسلام آباد سے راولپنڈی تک جاتا ہے. یعنی راولپنڈی سے آگے لوگوں کو فائبر آپٹکس کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ خود ہی غور کر لیجئے کہ یہ 820 km is 100% آف سی پیک فائبر آپٹک پروجیکٹ خنجراب ٹو راولپنڈی. تو بھائی اس سے آگے بھی تو لوگوں کو ضرورت ہے. لیکن ہم نے اس کے اوپر کبھی، پہلے تو نواز شریف کی حکومت تھی تو وہاں پر بھی یہی تھا کہ جی ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا. یعنی سی پیک کی جو پہلی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوگی، لیکن اس کا کریڈٹ انہوں نے ان کو کبھی نہیں دیا. سب اپنے کھاتے میں چیزیں لکھنی شروع کر دی. پھر جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے بھی جو ہے وہ دوسروں کے خلاف بولے اور ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے یعنی کریڈٹ پر لینی شروع کر دی. تو پریکٹیکلی سی پیک میں ہمیں یہ ایک لالی پاپ کے طور پر آفر ہوا ہے. مزید اس پر بحث نہیں کریں کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ سی پیک کے اوپر کوئی ہم نے بحث نہیں کرنی. ابھی ہم اس کو کوئی یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ متنازع ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، قوم کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے. لیکن ہمیں تو خاموش رہنے کے لیے کہا جاتا ہے. اب یہ ریل اور روڈ کا تو یہ کچھ لائنز جو ہے نا وہ کھینچی گئی ہیں، لیکن شاید یہ ہماری اس طریقے سے تو ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرتی. تو یہ بھی ایک ہمارے پاس یعنی ایک ہمیں کہنے کے لیے دے دیا گیا ہے، لیکن پریکٹیکلی یہاں پر کتنا پاکستانیوں نے کام کیا اور کتنا
पाकिस्तानियों ने काम नहीं किया, कितने पैसे पाकिस्तान को विद इंटरेस्ट वापस करने, इस पर जो है वो अभी तक क्लैरिटी अवेलेबल नहीं है। और ये क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वन मैन रूल या कह लें कि कपल ऑफ पीपल दे आर रूलिंग। तो जब तक लोगों के सामने आप चीज़ नहीं रखेंगे तो उनको क्या पता चलेगा कि क्या हो रहा है, हमारा दूसरे मुल्क के साथ क्या मुआहदा है, हमारी गड़बड़ क्यों है। इसी वजह से हमारी गड़बड़ होती है और गड़बड़ चल रही है। अब जो भी सी पैक का रूट है, उसकी जो भी रोड गुजरे, जहां से भी गुजरे, रेल जहां से भी गुजरे, लेकिन क्या आया, हम आज से कुछ सालों बाद, यानी बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी इन 2100, क्या हम कह सकेंगे कि ये एक प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी है? क्योंकि चाइनीज प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी, तो वो तो अपनी पूरी एफर्ट करके इसको बना ही देंगे, लगता है ऐसे ही है, क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं तो लगता है कि बाय 2050 या 2060 लोग कहना शुरू हो जाएंगे कि दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी, और इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट इस सेंचुरी में और नहीं लगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट 50 ईयर्स रह जाएंगे। लेकिन स्टिल वी हैव 80 ईयर्स टू रीच टू 2100। तो शायद कहीं पर कोई ऐसी नई चीज़ आ जाए कि जिसको हम प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी किसी दूसरे को कह लें, लेकिन लगता ऐसे नहीं है। लगता ये है कि चाइनीज़ ही ये प्रोजेक्ट जो है, वन बेल्ट वन रोड जो है, यही प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी होगा। लेकिन ये एक कौम के काम करने के, तो भाई हम फिर आपसे वही सवाल करते हैं कि हमारी कौम किधर है। फिर हम ये देखते हैं कि ये जो 3 कॉन्टिनेंट में से रोड गुजरेगी, ये लोगों की जिंदगियों को किस कदर ट्रांसफॉर्म करेगी। तो अगर ये ट्रांसफॉर्म कर देती है तो फिर तो ये 21st सेंचुरीज जो है ये चाइनीज की हो जाएगी। जैसे हम पहले लिटरेचर पढ़ते थे तो कहते थे ये जो है ना विक्टोरियन एज है, ये जो है वो एलिजाबेथियन एज है, तो फिर हम ये कहेंगे 21st सेंचुरी, ये तो चाइनीज सेंचुरी है। तो देखें, कुछ ना कुछ तो दूसरी कौमों ने भी अपनी कंट्रीब्यूशन जो है ना दी है। हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है? हमारी कंट्रीब्यूशन तो भाई हमारे नेक्स्ट मोहल्ले में किसी को नहीं पता है। हमारी कंट्रीब्यूशन तो नेक्स्ट सिटी में कहीं जाके हम जिक्र करें कि जी हम फलां शहर से आए हैं, और ये तो लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो अपने लोगों की डेवलपमेंट से पता चलता है कि आपके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। अब चाइना के पड़ोस में इंडिया है, तो इंडिया के लिए भी इस वन बेल्ट वन रोड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इंडिया ऐसे जाते जाते इसके खिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि उसको भी पता है कि पॉलिटिक्स क्या है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है, एक लॉन्ग टर्म विजन है कि आप इसके अंदर से कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते। तो इंडिया जो है इज प्लेइंग इट्स गेम। अब वो कैसे गेम खेल रहा है? वो अमेरिका के साथ चाइना के अगेंस्ट नेगोशिएट कर रहा है, और चाइना के साथ मिलके अमेरिकन पॉलिटिक्स के अगेंस्ट नेगोशिएट कर रहे हैं। दोनों तरफ से वो अपनी नेगोशिएट करने की पार को बढ़ा रहा है। हम कहते हैं जी देखें जी, आपके तो इतने लोग मर गए लद्दाख में, आपके साथ तो ये हो गया। हम बेसिकली उनको कह लें कि हम उनको ताने दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब अगर उन्होंने कुछ इस तमाम डिबैकल से कुछ उन्होंने फ़ायदा उठा लिया, तो फिर हम कहेंगे ओहो हमें तो पता ही नहीं चला था। जैसे अभी हमें सऊदी अरब के साथ इस तरह का पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि हमने ले लिया है, क्योंकि हमें पॉलिटिक्स का पता नहीं है, इंडिया में लोगों को पॉलिटिक्स की समझ है, तो वो कहते हैं कि समटाइम एक्सपेक्टेशंस आर योर मेन करेंसी, यानी इनमें आपकी एक्सपेक्टेशन में आपकी जो है वो बेनिफिट होता है, रियलिटीज़ जो भी हों। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आप उनका मैप सही ड्रॉ कर लेते हैं, तो यू कैन ब्रिंग ए चेंज इन द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ योर कंट्री। तो इसी वजह से ये 2 मुल्क हैं या 3 मुल्क हैं या अरब और इंडिया है, तो भाई ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, ये आपस में जिस तरीके से भी एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखते हैं, हमने अपने सारे अंडे इनकी टोकरी में क्यों डाले हुए? भाई ये आपस में मोहब्बत की पेंगे बढ़ाएं जैसे भी हों, लेकिन हमें इसके ऊपर अनाइड फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट है और वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम करते हैं। अब हमने $1 बिलियन तो फौरी तौर पर सऊदी अरब को वापस कर दिए। चलें जी, 3.2% के रेट पर इंटरेस्ट रेट था, हमने अभी 1.18 के इंटरेस्ट रेट से ये $1 बिलियन चाइना के बैंक से लिए,
تو چلے ہم نے سعودی عرب کو واپس کر دی. اس کے ساتھ دھمکیاں لگانے کی، اس کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی والی گفتگو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کون سا کشمیر آزاد ہو جائے گا اگر وہ ریزولوشن پاس کر لیں گے، اور کون سے کشمیر کے اوپر پکا قبضہ ہو جائے گا اگر وہ نہیں پاس کریں گے؟ لیکن ہم دانش مندی والا کام نہیں کرتے ہیں، ہم جوش والے کام کرتے ہیں. جوش والے کام سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، دانش مندی سے کام کرنے میں فائدہ ہوتا ہے. اور ہمیشہ بات وہاں کرنی چاہیے جہاں بات کرنے کی ضرورت ہو. ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ چائنا بھی تو اسی ون بیلٹ ون روڈ کے پروجیکٹ کے اندر آتا ہے. جب نیول شپس جو ہیں وہ سویز کنال کی طرف بڑھیں گی تو سعودی عرب ان کے نارتھ میں آ جائے گا. تو سعودی عرب جو ہے وہ جبوتی کے پاس کر کے، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کو بھی اتنا ہی بینیفٹ ملے گا جتنا کہ کوئی دوسرا ملک اٹھا رہا ہوگا، ان کو بھی اتنا ہی بزنس ملے گا. تو جب ہمارے فرینڈ کے پروجیکٹ میں سعودی عرب یا دوسرے عرب ممالک آ رہے ہیں تو ہم ان سے اپنے تعلقات کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ہمارے تو بہت پرانے ان سے تعلقات ہیں. تو ہمیں اپنے تعلقات کو مزید سٹرنگتھن کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے تو تعلقات اتنے یعنی پتلے ہیں کہ وہ ایک پھونک سے جو ہے نا وہ اس کے دھاگے ٹوٹ جاتے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہے وہ جذبات میں آ کے یا کسی کے کہنے پر آ کر ہم جو ہے نا وہ یہ اممیچور قسم کے، ویسے تو پورے 73 سال کی تاریخ ہی یہ کہ اممیچوری ڈیسیژ. وزیر اعظم صاحب جو مرضی ہے کہیں، جیسی مرضی ہے دلیلیں دے، لیکن اصل فورم تو پارلیمنٹ ہی ہے جہاں پر وزیر اعظم صاحب کو اپنی گفتگو کرنی چاہیے. اب کچھ ہی عرصہ پہلے سعودی عرب کے کہنے پر یہ کوالالمپور میں کانفرنس ہوئی تو وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ وہاں پہ تشریف نہیں لے کے، اور مہاتیر محمد اور طیب اردگان سے کہا کہ جی ہمیں تو سعودی عرب کی طرف سے یہ ہے تو آپ ہماری مجبوری کو سمجھیے، ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس کانفرنس میں نہیں شامل ہو سکتے. حالانکہ آئیڈیا تو ان تینوں لوگوں کا تھا جس میں پاکستان بھی شامل تھا. تو اب ہم کس کے کہنے پر سعودی عرب کے اگینسٹ ہو گئے؟ پہلے ہم یعنی ان کے کانفرنس میں نہ جا کے ان کے اگینسٹ ہو گئے، اب ہم کسی اور کے کہنے پر سعودی عرب کے اگینسٹ ہو گئے. تو ہم کیا آیا، از دیر اینی میتھڈ ان دا میڈنس، یا یہ ہم ویسے ہی میڈنس جو ہے نا وداؤٹ اینی ریزنز اس پر چلے جا رہے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے اس کو کر رہے ہیں؟ تو ان چیزوں پر وزیر اعظم صاحب غور کریں اور پارلیمنٹ میں آ کے تمام چیزوں کو ایکسپلین کریں، کیونکہ دیٹ از دا رائٹ فورم، اور یہیں سے آپ کو تقویت اور طاقت ملتی ہے، اور یہی آپ کا رائٹ فورم ہے. اور یہیں سے آپ جو ہے وہ اپنے فیصلے ڈسکشن کے بعد کیجئے، اسی سے آپ کو فائدہ ملے گا. اب پارلیمنٹ کا معیار بہتر کرنا اور پارلیمنٹ میں بہتر لوگ لانا وہ تبھی ممکن ہے جب آپ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالیں. جب آپ کسی کے اوپر رسپانسبلٹی نہیں ڈالیں گے تو وہ ادارہ ہو یا چاہے وہ ایک سنگل انڈیویجول ہو، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی دانشمندی رکھتا ہے. لیکن جو ہی آپ اس پر رسپانسبلٹی اور اس کو اختیار دیتے ہیں تو وہ اس کی رسپانسبلٹی بھی ہو جاتی ہے اور اس کی دانشمندی بھی اس میں سامنے آتی ہے اور پھر اس کو کام کرنا پڑتا ہے. تو آپ کائنڈلی اپنے پارلیمنٹ کو اسٹرینگتھن کیجئے، یہی آپ کا واحد راستہ ہے. ورنہ آپ جس راستے بھی چلیں گے منہ کی کھائیں گے. اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات کو اچھے فوری طور پر نہیں ہونے والے ہیں، نہ ہی یو ای کے ساتھ ہونے والے ہیں. یہ ممالک ہیں جو کہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مفادات ہیں. تو ہر ملک اپنے مفاد کے لیے جڑا ہوتا ہے. تو آپ کے مفاد جو ہیں وہ آپ کے لوگوں کے ساتھ ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو ڈسکس کیجیے اور وہاں سے آپ اپنا رزلٹ لیجیے، تب جا کے آپ کے حالات بہتر ہوں گے. لیکن لیٹس سی کہ اب سعودی عرب اور پاکستان ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے. تو اٹ از ویری انٹرسٹنگ اینڈ ڈیولپنگ اسٹوری. لیٹس